रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हर नया सबक शुरू करने से पहले आदतन हम पिछले सबक का एक मुख्तसर सा मुराजा कर लेते हैं। पिछले असबाक में हमने जाना कि इसम को इस्तेमाल करने से पहले अगर उसका 4 पहलुओं से जायज़ा ना लिया गया तो उसे हमें इस्तेमाल करना नहीं आएगा। तो सबसे पहला पहलू हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा कि किसी भी इसम को जुमले में या गुफ्तगू में इस्तेमाल करना है तो पहला पहलू हमने जाना जिन्स के एतबार से कि जिन्स के एतबार से वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। फिर दूसरा पहलू जो कि अदद के एतबार से था उसके ऊपर हमने बहस की, उसके मुतालिक जाना अरबी में अदद के एतबार से मुफरद मुसन्ना और जमा के पैराए में जाना। उसके बाद वसत के एतबार से इसम को जाना कि वसत के एतबार से इसम किस तरह का होता है, मारिफा और नकीरा उसकी अक़साम जानी। उसके बाद हमने हालत के एतबार से इसम का जो चौथा पहलू था उसके बारे में जाना। हालत के एतबार से जानने के दौरान हमने सीखा कि अरबी में जो हालत होती है ये मुख्तलिफ तरीक़े लेती है, मुख्तलिफ तरह के एराब में तब्दील होती है। एक ही इसम को मुख्तलिफ एराबी तब्दीलियों से देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से एक ही इसम आखिर में मुख्तलिफ एराबी तब्दीलियाँ ले रहा है। इस बात को हमने मुख्तलिफ मिसालों और एराब की अरबी इस्तिलाह से भी जाना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर जन्नतुन लिखा है तो ये जन्नतन या जन्नतिन किस तरह होगा। मरफू में इसे जाना कि ये 2 पेश लेगा, मंसूब में 2 ज़बर ले रहा है ये, और मजरूर में ये 2 ज़ेर ले रहा है। ये एक ही लफ्ज़, एक ही मायने रखने वाला, इस बारे में जाना था। एराब की अलामतें हमने जानी पिछले अपने असबाक में जब हम लोगों ने वसत के एतबार से एराब के एतबार से लिया था इसम को, और ये जाना कि एराब की जो बुनियादी अलामात होती हैं वो पेश, ज़बर और ज़ेर होती हैं, और जो उसकी फ़ुरूई अलामात होती हैं, क्योंकि पेश, ज़बर और ज़ेर जो हैं ये असली एराब होते हैं। अगर देखा जाए अरबी में ये एक स्केल होता है अरबी का जो कहता है कि हालत रफ़ा में दम्मा, हालत नसब में फ़तहा और हालत जर में जो है इसम वो कसरा लेता है। इस उसूल के तहत ये जो है ये इसका एक पक्का उसूल है अरबी का, और ये उसूल सिर्फ मुफरद मुनसरिफ अस्मा या जमात तकसीर अस्मा जो होते हैं आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। नीचे मैंने मिसालें आपको दे दी हैं मुफरद मुनसरिफ की, जो कि मुनसरिफ का मतलब होता है जो ये बुनियादी जो ज़बर, ज़ेर और पेश जो हैं अराबी अलामात इन्हें ले रहा है यहाँ पर, वो मुफरद मुनसरिफ इसम है। यानी मुफरद इसम होता है और मुनसरिफ हो जाता है, यानी तब्दील हो जाता है। हालत रफ़ा में ये दम्मा, हालत नसब में ये फ़तहा, और हालत जो आपकी मजरूर है, हालत जर है, उसमें ये कसरा लेता है। मुफरद मुनसरिफ और जमात तकसीर, यानी जमात तकसीर के कुछ ऐसे जमात तकसीर होती हैं, जुमुआ होती हैं, जो ये वाले एराब जो हैं, बुनियादी एराब जो हैं उनको हासिल करते हैं, लेते हैं अपने आखिरी हर्फ पर। जो अस्मा इस स्केल के तहत असल एराबी तब्दीली कबूल नहीं करते, जो कि फ़ुरूई तब्दीलियाँ कबूल करते हैं, जो कि अलिफ या वाव और अलिफ ता होती हैं, वो आपके सामने नहीं हैं। मैंने फिर इसे एक माइंड मैप के ज़रिए यहाँ बता दिया है कि मुसन्ना अस्मा जो होते हैं वो अलिफ नून से मरफू होते हैं, या नून से जो है वो मंसूब और मजरूर होते हैं। इसी तरह मुज़क्कर सालिम अस्मा जो होते हैं वो वाव नून से मरफू और या नून से वो मंसूब और मजरूर होते हैं। जमा मुअन्नस सालिम जो है वो हालत रफ़ा में तो दम्मा से वो होते हैं, मरफू होते हैं, लेकिन फ़तहा और जो है अलामत जो इसकी होती है फ़तहा नहीं लेते। ये हालत नसब में ये मजरूर ही होते हैं हालत नसब में, और हालत जर में तो ये मजरूर ही रहते हैं। ये इनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अपने स्केल से हटकर होती है। और गैर मुनसरिफ अस्मा मैंने इसके बारे में पूरी आपको तफसील दे दी थी, सारा कुछ बता दिया था। ये तमाम अस्मा जो हैं इनको हमने अदद के लिहाज से जब पढ़ा था और जब हमने एराब के लिहाज से, इसके अलावा हमने जब भी गर्दानें की थी पिछले असबाक में, तो मैंने आप लोगों को अमसिला से ऐसी चीज़ें बता दी थी। तो ये अब छोटा सा माइंड मैप है कि कौन से अस्मा जो हैं वो कौन कौन सी एराबी तब्दीलियाँ कबूल करते हैं। ये आपके सामने है, मिसालों के ज़रिए आप देख सकते हैं। इस माइंड दोहराई में इस माइंड मैप को लगा लिया करें, देख लिया करें, इसे दोहरा लिया करें। ये तमाम अशिया जो पहले मैंने बयान किए हैं लेने के बाद हमने एराबी तब्दीलियाँ अपने कायदे के मुताबिक कबूल करने, कायदे से हटकर कबूल करने या बिल्कुल कबूल ना करने वाले अस्मा की तकसीम कर ली थी।
अब अगर मुख्तलिफ किस्म के अस्मा जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं तो बआसानी इनकी एराबी हालत और एराबी वजह समझ पा सकते हैं। तो ये आपके सामने एक माइंड मैप मैंने बनाया था पिछले असबाक में, एराब की तब्दीली के एतबार से इसम की अक़साम, यानी कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो मुअरब होते हैं और कुछ अस्मा ऐसे होते हैं अरबी में जो मबनी होते हैं। जैसे वो लिए गए हैं वो अगर जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं, हालत रफ़ा में, नस्ब में या जर में आ रहे हैं, तो वो अपनी एराब, अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते, कोई एराब नहीं लेते, वो मबनी होते हैं, ऐसे ही लिखे जाते हैं। मैंने आप लोगों को इनकी मिसालें दे दी थी। मुअरब अस्मा वो होते हैं जो अपनी आखिरी जो हरफ उसकी हरकत होती है या आखिरी अपने हरूफ लेने होते हैं उन्होंने, तो वो मुअरब अस्मा होते हैं। मुअरब अस्मा भी मज़ीद आगे मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में मुनक़सिम हो जाते हैं। इस बारे में भी हमने पढ़ लिया था पिछले सबक में, आप देख लीजिएगा वहाँ जाकर। और मुनसरिफ अस्मा ऐसे अस्मा होते हैं जो रफ़ा, नस्ब और जर की एराबी का यानी जो भी हालतें होती हैं हमने पीछे पढ़ी हैं उनको कबूल करते हैं। ये 80 से 85% होते हैं और ये तब्दीलियाँ आप इनके आखिर में पाते हैं इन अस्मा के। 12 से 13% अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं। ये हालत रफ़ा में मुख्तलिफ, नस्ब और जर में एक जैसे होते हैं, यानी मुख्तलिफ चीज़ें इनकी आपने देखी थी जो मैंने पहले आपको पढ़ा ली थी। और आप ये भी मैंने बताया था वो कैसे अस्मा के आखिर में तनवीन नहीं होती और हालत जर में ज़ेर नहीं लगती। अच्छा, अब ये मिसालें आपके सामने हैं। मुफरद की मिसाल मैंने दे दी, जमा तकसीर की दे दी, गैर मुनसरिफ की दे दी और मुसन्ना अस्मा की भी दे दी आपको। और इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम और मुअन्नस सालिम जो है उसकी अमसिला भी आपको रफ़ा, नस्ब और जर की सूरत में आपके सामने लिखी हुई हैं। पहले पिछली वाली स्लाइड में भी हैं, इस स्लाइड में भी आपकी आसानी के लिए इसको दोहरा दिया यहाँ पर। देखिए कि ये जो अस्मा आपको इस दायरे में दिए हुए हैं, उम्मीद है कि अब इन अस्मा को आप हालत के एतबार से पहचान भी सकेंगे और आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप ये कह सकते हैं कि अल बहरान और ये किस तरह का है, हालत रफ़ा में है, नस्ब में है, जर में है, क्योंकि मुसन्ना इसम है ये तो, और अलिफ नून से इसकी जो है इख्तिताम हो रहा है। ये हालत रफ़ा में है क्योंकि हालत रफ़ा में मुसन्ना अस्मा जो होते हैं वो अलिफ नून से ख़त्म होते हैं, अलिफ नून पर ख़त्म होते हैं। इसी तरह आप देखें मशरिक़ैनी, जब ये तमाम अस्मा को आप देख लें, दोहराई कर लें, इआदा कर लें, मुराजा कर लें पिछली चीज़ का, जब भी आप किसी इसम को देखें उसे 4 पहलुओं से जांच लिया करें कि आया कि ये इसम जो है तो बहुत सारे अस्मा अरबी में, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है वो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मुराजा कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। अगर आप इसम को और से देखें और उसे समझने की कोशिश करें और जो भी आपने सबक लिया है उसको भी दोहराने की कोशिश करें तब, तो इससे बेहतर, सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि कुरान की तिलावा कर लें। और कुरान में बहुत सारे अरबी अस्मा हैं, अस्मा आप देखेंगे किस तरीके के हैं। रसूलन लिखा है, रसूलन लिखा है, रसूलन लिखा है, तो ये आप तमाम चीज़ें जो हैं दोहरा सकते हैं कुरान की तिलावा के ज़रिए। तो यह तो पहचानना आसान हो गया। अब दूसरा दायरा आपके सामने है जिसमें मुस्तफ़ा, वफ़ा, अलमुनादा, सहरा, मुस्तशफ़ा। क्या आप इन अस्मा को पहचान सकते हैं या इनकी एराबी हालत तब्दीली जो भी हो रही है आखिर में ये जान पा रहे हैं कि कौन सी एराबी तब्दीली हो रही है इनके आखिर में? वो आप अभी, मुझे नहीं लगता कि अभी आप जान पाएंगे, क्योंकि ये अस्मा जो होते हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं हमारे इन अस्मा से जो हम लोगों ने अपने पिछले असबाक में लिए थे। तो आज के दर्स में हम अरबी के इन्हीं अस्मा के मुतालिक जानेंगे जो कि दूसरे दायरे में हैं, मुस्तफ़ा, वफ़ा, अलमुनादा वगैरह वगैरह, और इनकी अहमियत पर भी बहस करेंगे कि ये क्यों इस तरह हैं और हम ये कैसे क्यों मुख्तलिफ हैं बाकी अस्मा से और इनके एराबी शक्ल क्यों नज़र नहीं आ रही, इस पर भी बहस करेंगे, इनकी अहमियत भी देखेंगे। मज़ीद ये कि इनके एराब के जो भी है, इनके एराब को ना सिर्फ इनको ज़ेर बहस लेकर आएंगे बल्कि इनकी मुसन्ना व जमा के कवायद भी सीखेंगे। तो आइए अपने नए हमारा दर्सुल खामिस कह दें इसको, ये हमारी इब्तिदा हो गई है दर्सुल खामिस की, या दर्सुल राबे का हिस्सा कह दें इसको। अल इस्मु मिन हैसुल इराब वल बिना ही है। और सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें मौदू है वो अस्मा खमसा के मुतालिक है। अल अस्मा उल खमसा, 5 नाम। अरबी लुगा में 5 नामों को एराब के हवाले से ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि ये अस्मा उल खमसा वैसे तो कोई तब्दीली के बगैर नज़र आते हैं, मगर जब जुमले में ये हालत रफ़ा, नस्ब और जर में आते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।
आइए इनकी असल शक्ल और मुख्तलिफ हालतों में बदलती अशकाल को एक जदवल के तहत जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अस्माउल खमसा कौन से हैं? 5 नाम कौन से हैं जो मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जुमले के अंदर? नंबर 1 इसम है, आप मैंने यहाँ पर तर्जुमा भी दिया हुआ, अबुन। अबुन का मतलब होता है बाप। हालत रफ़ा में ये अबू हो जाएगा, हालत नसब में ये अलिफ ले लेगा और हालत जर में ये या ले लेगा। जब किसी भी दमीर के साथ लगाना होगा जुमले में इसको, तुम्हारे अब्बू। अबुन तो एक लफ्ज़ का मतलब होता है वालिद, बाप। तो जुमले में अगर अबुन हमीम उन ऐसे हो गया कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने उनके अब्बू, मेरे अब्बू, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, जुमले इस्तेमाल करने हैं, तो आपको उनके हालत रफ़ा में ये जो अस्मा खमसा हैं इनके साथ वाव लगाना होगा, हालत नसब में अलिफ और हालत जर में ये या लेंगे। इसी तरह दूसरा इसम हम है जिसका मतलब है बहनोई के। अखुन है, ये इसके मायने बनते हैं भाई के। फू के मायने हैं मुँह, फू को कहा जाता है, यानी मुँह को अरबी में कहा जाता है फू। और जू अगर कहा जाए तो ये जू वाला के लिए आता है, इस तरह के जू इल्मिन, इल्म वाला, दौलत वाला, औलाद वाला, अखलाक वाला, तो ये वाला वाले मीनिंग में आ जाता है। ये गौर करें कि ये अस्मा भी हुरूफ की एराबी तब्दीली ले रहे हैं। आप देख सकते हैं एराबी तब्दीली इनकी क्या है, हुरूफ के साथ है। दूसरा सबक हमारा है इस दर्स का इस्मुल मनकूस व इस्मुल मकसूर व इस्मुल ममदूद। आइए इसके मुतालिक इन अस्मा के मुतालिक जानते हैं। इस्मुल मनकूस क्या है, इस्मुल मकसूर क्या है और इसमें ममदूद क्या है? इन अस्मा को सीखने की वजूहात क्या हैं, क्यों ये हम अस्मा सीख रहे हैं, इनकी भी वजूहात जानेंगे। इन अस्मा की अरबी लुगा में समझने की अहमियत अलग से है। इसीलिए है इनकी अहमियत कि एराबी लिहाज से इनमें इसम के आम एराब के बरअक्स कवायद को याद रखना पड़ता है, और जब इन अस्मा से मुसन्ना और जमा बनानी पड़े तो इनके कवायद में कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। यानी इनके मुसन्ना और जमा में कवायद के हिसाब से जो अरबियों ने बनाए हुए हैं उनके हिसाब से हमें तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, इनके थोड़े से मुख्तलिफ होते होंगे। आइए देखते हैं। अल इस्मुल मनकूस, ऐसे मुअरब अस्मा जो आखिर में या पर ख़त्म होते हैं, जो ज़ेर के साथ खींची, यानी ऐसी या पर ख़त्म होते हैं जो ज़ेर से, अलामत ज़ेर से खींची जाती है। इस या पर लफ्ज़ पाकिस्तानी, जिसके मायने होते हैं एक पाकिस्तानी, शद नहीं लगी होती, यानी उस या पर शद नहीं लगी हुई होती, और ये फ़ी की तरह हर्फ भी नहीं होते, यानी फ़ी एक हर्फ है अरबी में। ये आप हरूफ को इसमें शामिल ना करें, ये इसम है। और दमीर मुत्तसिल, यानी जो दमीर होती है मुत्तसिल जुड़ी हुई जो दमायर हमने पढ़ी थी, जिसके मायने होते हैं मेरी, मेरी किताब, मेरा घर, मेरा स्कूल, इस तरह के मायने देता है वो वाली या भी नहीं होती इसमें। जो इसकी या होती है वो इसका असली हर्फ होती है। जैसे आप देखें कुछ अस्मा आपके सामने हैं, कादी, साई, दाई, मुश्तकी वगैरह वगैरह, यानी या ये कादी की अपनी या है, उसकी असली या है, ठीक है ना। ये कोई हर्फ नहीं है और ना ये दमीर मुत्तसिल है। मेरे की इसमें मायने आ रहे हैं, इसके मायने भी नहीं आ रहे, और ना इस या के ऊपर शद लगा हुआ है जो कि किसी के उसको बयान करता है कि वो किस मुल्क का है। जुमले में अगर इसम नकिरा के तौर पर ये आ रहे हैं, और यानी ये जहन में रखें कि ये नकिरा के तौर पे आने चाहिए, अलिफ और लाम नहीं लगना चाहिए इनके साथ, और मुदाफ के तौर पर भी नहीं आने चाहिए ये, तो हालत रफ़ा में और जर में इसकी या ख़त्म कर दी जाती है, ठीक है। इसकी या उस वक्त ख़त्म होती है जब ये मारिफा के तौर पर ना हो, नकिरा के तौर पर जुमले में इस्तेमाल हो और मुदाफ भी ना बन रहे हों, तो इसकी या ख़त्म कर दी जाती है और इसे 2 ज़ेर की तनवीन दे दी जाती है। जबकि हालत नसब में इसकी या बरकरार रहती है 2 ज़बर की तनवीन के साथ। ये इसका कायदा है, इसको बार बार याद करते जाएं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको जो अस्मा हैं और अस्मा मनकूसा जो हैं और उनके मायने कुछ के दे दिए यहाँ पर। कादी, कादी से के मायने हैं फैसला करने वाला। हालत रफ़ा में क्या बताया था कि अगर ये इसम नकिरा के तौर पर है तो ये कादिन हो जाएगा, या अपनी ख़त्म कर लेगा और 2 ज़ेर ले लेगा।
حالت نصب میں تو یہ الف ہی لے گا 2 زبر کے ساتھ، یہ اس کا ویسے وہی اس کا جو صحیح قاعدہ ہے وہی ہے۔ حالت جر میں بھی یہ اپنی یا ختم کر دے گا اور 2 زیر لے لے گا۔ ساعی، اگر ساعی کوشش کرنے والے کو کہتے ہیں، اسم نکرہ کے طور پر آ رہا ہے، وہی فارمولہ یاد کریں کہ اس کی حالت رفع میں اور حالت جر میں یا ختم کر دی جائے گی اور 2 زیر دے دیے جائیں گے، اور حالت نصب میں وہی ہوگا جو اس کا عام طریقہ ہے، الف کے ساتھ اس کو منصوب کر دیا جائے گا تنوین فتح کے ساتھ۔ الداعی، اگر یہ داعی جو ہے دعوت دینے والا اسے معرفہ بن کے آ رہا ہے تو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں یہ اسماء منقوصہ اپنی اسی صورت میں رہیں گے، یعنی اپنی یا کے ساتھ بھی رہیں گے، اور کوئی بھی علامت آپ دیکھیں نہیں لے رہے، یہ ان کے اندر چھپی ہوئی علامت ہو جائے گی، اور جو ان کی یا ہے وہ بھی برقرار رہے گی ان کے ساتھ۔ غور کریں کہ یہ اسماء بھی حرکات کی اعرابی تبدیلی لے رہے ہیں۔ حرکات کی اعرابی تبدیلی یا اسم نکرہ کی صورت میں لے رہے ہیں، لیکن اگر یہ معرفہ کی صورت میں ہے تو آپ دیکھیں ان کے اندر ہڈن یہ تبدیلیاں حالت رفع میں کہیں گے اس کو، لیکن وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، اور چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوگا، کیونکہ یہ ایسی ہی لکھی جائے گی جس طرح یہ ہے، یہ اسم ہے ایسا ہی لکھا جائے گا۔ یہ اسم منقوص کا مثنیٰ اور جمع یا مذکر سالم بنانے کا قاعدہ آپ کے سامنے ہے۔ اسم منقوص کا مثنیٰ و جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پہلی چیز یہ کہ دیکھیں اس اسم میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر یا موجود ہے تو وہ مثنیٰ و جمع مؤنث سالم بناتے وقت بھی لکھا جائے گا، جیسے یہاں دیکھیں الرامی، الف اور لام اس کا یہاں پر موجود ہے، اور اس میں اس کا مثنیٰ ہم نے نارمل طریقے سے بنایا الرامیان اور الرامیین۔ مثنیٰ کی حالت رفع و نصب اور جر میں کیا ہوگی؟ ایسے ہی ہوگی جیسے ہوتی ہے، اور جمع مؤنث سالم الرامیات وہی ہوگی جیسے ہم لوگ لیتے ہیں، الف جو الرامی کا ہے الف اور تا لگا دیں گے تو جمع مؤنث سالم بن جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر یہ اسم اپنی یا کے بغیر لکھا ہوا ہے، جو عموماً اس کی حالت رفع اور جر کی ہوتی ہے جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں لی ہے، تو اس کا مثنیٰ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے اس کی یا دوبارہ سے لگانی پڑتی ہے، جیسے اب داعن تھا، نکرہ کی صورت میں تھا یہ، تو یہ حالت اس کی رفع تھی یا اس کی حالت جر تھی جملے کے اندر۔ اب ہم نے اگر اس کا مثنیٰ بنانا ہے تو آپ اس کی جو یا تھی داعی والی جو ہم نے ختم کر دی تھی اس کی رفع اور جر کی حالت میں، اس کو واپس لے آئیں ساعیان، اور اس کی حالت جو نصب ہے اور جر ہے وہ بھی وہی بنے گی ساعیین۔ اسی طرح اس کی جمع مؤنث سالم جو ہے وہ ساعیات بن جائے گی۔ اور اگر منقوص اسم کی جمع مذکر سالم بنانی ہے تو اس اسم کی یا ختم کر کے اس کی جگہ واو نون یا یا نون لگا دیتے ہیں، جیسے الشاکی ہے، الشاکون یا الشاکین، اس طرح ہو جاتا ہے، یعنی واو نون رفع کی حالت میں اور یا نون جو ہے وہ نصب اور جر کی حالت میں وہی قاعدے کے مطابق ہوگی جو ہم لوگوں نے قاعدہ سیکھا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسم منقوص کا مثنیٰ و جمع مذکر و مؤنث سالم جو ہے وہ اپنے ہی قاعدے کے مطابق ہوتا ہے جو کہ اس کا قاعدہ ہے۔ یعنی آپ داعین اگر دیکھیں تو داعان نہ لکھ دیں، اس کو یعنی داعیان ہو جائے گا۔ ساعی اگر یہاں لکھا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا، میں یہاں پر چینج کر لوں گی۔ اگر ساعی لکھا تھا اس کی یا نہیں تھی تو آپ اس کا مثنیٰ بنانے کے لیے ساعان نہیں کہیں گے، ساعیان کہیں گے، کیونکہ ساعان کا مطلب ہوتا ہے 2 گھڑیاں، ساعہ کے وہ مثنیٰ ہوتا ہے نا، ساعتان 2 گھڑیاں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ الاسم المقصور یہ کیا ہے؟ یہ ایسے معرب اسماء ہیں جو اپنی لازمی الف پر ختم ہوتے ہیں، یا یہ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو الف یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الف آپ دیکھ رہے ہیں یا ایسی الف جو کے اوپر ختم ہوتے ہیں جو یا کی صورت میں بھی ہوتی ہے، یعنی یہ 2 طرح کے آپ ان کو دیکھیں گے ختم ہوتے ہوئے، یا تو ایک الف کی صورت میں یا ایسی یا کی صورت میں جس کو ہم اردو میں کھڑا زبر کہتے ہیں، اس یا کے اوپر 2 نقطے نہیں ہوتے۔ اب یہ بھی بات دیکھتے ہوئے یہ اسم ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، فعل نہیں ہوتا سعا کی طرح،
اور دعا کی طرح، یہ دعا اور سعاد دونوں افعال ہیں. ان افعال کتنی، یہ فعل تو نہیں ہوتے، یہ اسماء ہوتے ہیں. اور حرف بھی نہیں ہوتے، الا اور متا کی طرح، یہ اسماء ہوتے ہیں. بس یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ایسی یا پر ختم ہونا جس کے نیچے دو نقطے نہ ہوں، اور یا الف کے اوپر ختم ہونا جسے کھینچا جا رہا ہو، عصا ایسے کہا جا رہا ہو. آپ اس کو ہم لوگ جو اردو لغہ میں اس کو کھڑا زبر بھی کہہ دیتے ہیں نا، کہ کھڑی زبر ہے آخر میں. یہ اسماء رفع، نصب اور جر کی حالت میں اپنی اصل شکل میں ہی رہتے ہیں، مگر ان کی اعرابی حالت کو مقدرہ لفظ لگا کر جملے میں ان کی اعرابی حالت کے ساتھ بولا جاتا ہے. جیسے اگر یہ جملے میں فاعلی حالت میں ہے یہ اسم، تو اسے کہیں گے کہ اس پر مقدرہ پیش لگی ہوئی ہے، یا مقدرہ زبر لگی ہوئی ہے، یا مقدرہ زیر لگی ہوئی ہے. اس طرح آپ اس کو بولیں گے. کچھ میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں. فتح، اور فتح کا یہ اردو معنی ہے بچہ. اس کی حالت رفع، نصب اور جر ویسی ہی ہوگی، لیکن اس پر ہم کیا کہیں گے، مقدرہ ضمہ لگا ہوا ہے، ضم المقدرہ، مرفوع بضم المقدرہ، منصوب بھی فتح المقدرہ، مجرور بھی کسر المقدرہ. اس طرح ہم کہیں گے. مجرور مطلب بولیں گے ان کی اعرابی جملے میں حساب سے بولیں گے نا، جب جملے میں یہ استعمال ہوگا. کیونکہ نظر تو ہمیں کچھ نہیں آ رہا ہے اس کی اعرابی حالت جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ اعرابی حالتوں میں کس طرح تبدیل لیتا ہے. نہ ضمہ لے رہا ہے، نہ الف نون لے رہا ہے، نہ یہ واو نون لے رہا ہے، نہ یہ تنوین لے رہا ہے، تنوین دم لے رہا ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے، ضم المقدرہ. یہ یعنی یہ اس کے مقدرہ اس میں ہے، اپنے حساب میں ہے یہ اسم. اسی طرح میں نے مبنا اور دنیا، مبنا بمعنی عمارت، اور دنیا دنیا ہی کو کہتے ہیں، ان کی بھی مثالیں آپ کو دے دی ہیں حالت رفع، نصب اور جر میں. تو اس بات پہ غور کریں کہ یہ اسماء مفرد حالت میں کسی اعرابی تبدیلی کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ویسے ہی لکھے جا رہے ہیں. آئیے اب ان کا مثنی اور جمع بنانا سیکھتے ہیں. اسم المقصور کا مثنی و جمع مذکر و مؤنث سالم بنانا کیا ہوتا ہے، دو طرح. مطلب پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسم مقصور دو طرح کا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر علا ہے اور منا ہے، ایک میں الف کے ذریعے کھینچا جا رہا ہے، اور ایک میں ایسی یا لگی ہوئی ہے جس کے نیچے دو نقطے نہیں ہیں، کھڑی زبر بھی کہتے ہیں اس کو، اس میں کھینچا جا رہا ہے. اسم علا میں نظر آنے والا الف دراصل کیا ہے، واو ہے. یعنی علا اصل میں علو ہے، اور منا لفظ میں کھڑا زبر دراصل کیا ہے، یا ہے. یہ اگر اسم مقصور نظر آنے والے الف یا کی صورت میں ختم ہو رہا ہے تو اس کا مثنی یا جمع مؤنث بناتے وقت اس کی اصل واو اور یا واپس آ جاتی ہے. یعنی جب ان اسماء کا آپ مثنی بنا رہے ہیں یا جمع بنانا چاہ رہے ہیں تو ان کی واو اور یا واپس آ جاتی ہے، اور جمع مذکر سالم بناتے وقت اسم مقصور کا یا پر ختم ہونے والے اسماء کی یا ختم کر دی جاتی ہے، یا ختم کر کے واو نون یا نون، اور اس سے پہلے حرف پر زبر لگا کر جمع مذکر کے قاعدے کا اطلاق کرتے ہیں. اب دیکھیے مثال کے ذریعے اس بات کو جانیں جو بھی بتائیے آپ کو. ہمارے پاس اسم مقصور کیا ہے، علا ہے. حالت رفع میں کیا ہوا، اسم مقصور کا مثنی بنانا ہے ہم لوگوں نے حالت رفع میں، تو الف نون لگا دیں گے، اس کی واو واپس آ گئی، علو کر دیا اور الف نون لگا دیا. حالت نصب میں بھی علا کو علو کر دیا، الف ہٹا دی، واو اس کا اصل واو واپس آ گیا، اور ہم لوگوں نے یا پہ جزم لگا کے یا نون لگا دی، کیونکہ نصب اور جر کی علامت یا نون ہوتی ہے نا مثنی کی. وہ تو لگا دیا ہم نے، لیکن ہم نے واو کے ساتھ لگایا. اس کے مطلب علان ایسے کر کے نہیں لگایا، اس کو پہلے علو کہا اور اس کے بعد ہم نے الف نون حالت رفع میں اور اس کی نصب اور جر میں مثنی کو اس طرح بنا دیا. اب اس اسم مقصور جو علا ہے اس کو ہم نے جمع مؤنث سالم بنانا ہے، تو کیا ہے، پہلے اس کا واو واپس لے کر آئیں، علو کریں، اور اس کے بعد ہم اس کے آگے الف تا لگا دیں گے جو کہ جمع مؤنث سالم کے آخر میں لگائی جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا تھا. اب جمع اسم مقصور علا جو ہے، چونکہ یہ ایک مؤنث اسم ہے اور جمع مذکر سالم جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا. یہاں پر تو میں آپ کو مثال نہیں دوں گی، جہاں ہوگی وہاں پہ مثال دے دوں گی، پھر اس کو دہرائیں گے جو ہم نے بات اوپر پڑھی ہے. اسی طرح منا بھی ایک مؤنث اسم ہے، اس کا دیکھتے ہیں مثنی کیسے بنائیں. پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسم مقصور جو منا ہے وہ کس پہ ختم ہو رہا ہے، ایسی یا پر جس کے دو نقطے نہیں ہیں. ہم نے کیا کیا، جب دو نقطے نہیں ہیں، یہ یعنی الف مقصورہ ہے یہ اصل میں، اس کو ہم لوگوں نے اس کا مثنی بنانے کے لیے اس کی اصل یا کو واپس لے آئے، منیان اور الف نون لگا دیا، اور منیین یہ اس کا مثنی ہے.
حالت نصب اور حالت جر میں۔ اب ہم نے اس کی جمع مؤنث سالم بنانی ہے، تو ہم نے کیا کیا، اس کی یا واپس لے آئے، جیسا کہ قاعدہ ہے جمع مؤنث سالم بنانے کا اسم مکسور کا، اور اس کے بعد الف تا لگا دیا۔ اب ایک مذکر اسم ہے ہمارے پاس اور مؤنث اسم ہے مصطفیٰ، یعنی مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے مطلب استعمال ہوتا ہے یہ۔ تو ہم نے کیا کیا، اس کا یعنی اس کی جمع مؤنث سالم ہوتی ہے۔ مصطفیٰ میں آخر میں ہم نے دیکھا کہ اس میں الف مقصورہ ہے، ایسی یا ہے جس کے نیچے دو نقطے نہیں ہیں، مصطفیٰ کر کے اس کو ایسے بلایا مطلب بولا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کا اسم جو ہے مثنیٰ بنانا ہے ہم لوگوں نے، تو ہم نے کیا کیا، مصطفیٰ اس کی یا واپس لے کر آگے اصل یا اور الف نون لگا دیے، مصطفیان اور مصطفیین۔ اب اس کا جمع مؤنث سالم بنانا ہے، تو ہم نے وہی کام کیا، اس کا یا واپس لے کر آگے اس اسم کا اور الف تا لگا دیا، مصطفیات۔ اور جب ہم نے جمع مذکر سالم جو ہے اس کی مصطفیٰ کی بنانی ہے، تو مصطفون، کیا ہم نے کیا کہ اس کی یا ختم کر دی اور اس کے آگے ہم نے واو نون ویسے ہی لگایا جیسا کہ حالت رفع میں لگاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو فا تھا حرف فا، اس کے اوپر ہم نے زبر لگا دی، جیسے یہ قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ یا ختم کر دی جاتی ہے، اس کی اصل تو اس کی یا ہے مصطفیٰ کے آخر میں، تو اس یا کو ختم کر دیا اور اس یا سے پہلا جو حرف تھا فا، اس کے اوپر زبر لگا دی، اور زبر لگانے کے بعد واو نون کا حالت رفع والا جو قاعدہ ہے واو نون لگانے کا، یعنی جمع مذکر سالم واو نون پہ ختم ہوتا ہے حالت رفع میں، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے واو نون لگا دیا، لیکن واو کے اوپر ہم لوگوں نے علامت سکون کی ڈال دی، تو اس کو کیسے بولا جائے گا، مصطفون، اور اس کی حالت جو جر ہے اور نصب ہے وہ ہوگی مصطفین۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے معطا، معطا کا مثنیٰ بنایا یا اس کی واپس لے کے آگئے مثنیٰ کے لیے، مثنیٰ حالت رفع میں معطیان، معطیین، اور اس کی جمع مؤنث سالم ہے معطیات، اور مذکر سالم معطونا، معطینا۔ یہ ہو گئی، اسے بار بار دہرائیں، کیونکہ اگر ہم قاعدہ نہیں دہرائیں گے، یہ سب یاد رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، انہیں بار بار دہرائیں، دیکھیں، تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا لیا تھا اور کس طریقے سے لیا تھا۔ الاسم الممدود، یہ کیسا اسم ہوتا ہے؟ اسم ممدود ایسا اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف یا حمزہ پایا جائے، اس شرط کے ساتھ پایا جائے کہ اس کے الف سے پہلے دو حرف یا اس سے زیادہ حروف ہوں، کیونکہ عربی زبان میں ما لفظ جو ہے وہ پانی کو کہتے ہیں اس اسم کو۔ اب حمزہ سے پہلے کیا ہے، الف سے پہلے کیا ہے، ایک حرف ہے جو کہ الف اور حمزہ پر مختتم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ما جو ہے وہ الف اور حمزہ پر مختتم ہے، مگر یہ ایک اسم ممدود نہیں ہے، کیونکہ اسم ممدود کا قاعدہ کیا ہے کہ الف اور حمزہ سے پہلے اسم میں دو یا دو سے زیادہ حروف کا ہونا، پھر وہ اسم ممدود کے کیٹیگری میں چلا جائے گا وہ اسم۔ اس سے الف اور حمزہ سے پہلے ایک ہی حرف ہے نا، تو اسے ہم لوگ اسم ممدود نہیں کہہ سکتے۔ اب جیسے آپ کے پاس مثالیں دی ہوئی ہیں، صحراء، خضراء، بنا، انشاء، صفا، اس طرح کے آپ کو اسماء دیے ہوئے ہیں، یہ سارے اسماء جو ہیں اسماء ممدودہ ہیں، یہ جملے میں تینوں اعرابی حالتوں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں، صحراء جس کے معنی صحرا کے ہیں یہ آ رہا ہے، تو یہ وہی اعرابی تبدیلیاں قبول کرتے ہیں جو ہم نے لی تھیں، اپنا جو بیسک اسکیل ہے اعرابی تبدیلی کا، فتح رفع کی حالت میں ضمہ، نصب کی حالت میں فتحہ اور حالت جر میں کسرہ کا لینا، یہ اعرابی تبدیلیوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو اگلی مثال میں نے بنا کی دی تھی جس کے معنی ہے بنا ہوا، اور سما کی تیسری مثال دی تھی جس کے معنی ہے آسمان۔ تو آپ دیکھیں تینوں اعرابی تبدیلیوں کے ساتھ ان کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ آئیے تھوڑا سا آگے چلیں۔ اسم ممدود کا مثنیٰ اور جمع مذکر و مؤنث سالم بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اسم ممدود کی تثنیہ یا جمع مذکر بنانے کے لیے، جمع مذکر مؤنث اور مؤنث سالم اور مذکر سالم بنانے کے لیے اس اسم میں موجود حمزہ کو کیا کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلے جانچنا پڑتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں اسم ممدود میں موجود حمزہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، یعنی اس کا جو حمزہ ہوتا ہے نا اس کو آپ نے دیکھنا پڑتا ہے، اس کا مثنیٰ اور جمع بنانے کے لیے۔ اب اسم پہلی قسم کیا ہے، ایسے اسماء بھی ہوتے ہیں اسم ممدود میں جس کی اپنی حمزہ جو ہوتی ہے حمزہ اصلیہ کہلاتی ہے وہ،
اسم ممدود کے اصل حمزہ کو جانچنے کے لیے اس اسم کے فعل کو دیکھیں، جیسے انشاء یا قرا لفظ کا جو فعل ہے نشاء اور قرأ ہیں، اور ان میں حمزہ پائی جا رہی ہے. یعنی نشاء اور قرأ جو قرأ یہ دو افعال ہیں جن سے انشاء اور قراء یا قراء جو ہے لفظ جو ہے وہ بنا ہے، اسم بنا ہے. اب جو یہ فعل ہے آپ کا نشاء اور قراء، اس میں تو اپنی حمزہ موجود ہے. اسم ممدود کی یہ حمزہ اصلی ہوگی، یعنی اس کی جو حمزہ ہوگی اسم ممدود انشاء کی اپنی ہوگی یہ حمزہ. جب ان اسماء کا مثنیٰ و جمع سالم بنائیں تو ان کی حمزہ کے ساتھ ہی بنائیں. تو اس حمزہ کو آپ کو ختم نہیں کرنا پڑے گا. یعنی اگر آپ کے پاس اسم ممدود ہے، دیکھیں اسم ممدود کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں حمزہ کے حساب سے، کیونکہ اسم ممدود کے اندر حمزہ آ رہا ہے. اسم ممدود ایسا اسم ہے جو کہ اپنی ایک کھینچنے والی الف ممدودہ کے ساتھ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم ممدود کہتے ہیں، یعنی کھینچنے والے اسم کہتے ہیں. اب آپ نے مثنیٰ بنانا ہے اور جمع بنانا ہے. اگر اس اسماء ممدودہ بہت سارے ہیں ان میں سے کسی سب کا، تو سب سے پہلے آپ ان کی حمزہ کو جانچ لیں کہ آیا کہ ان کی حمزہ جو ہے وہ اصلیہ ہے، ان کی اپنی اصل حمزہ ہے، یا ان کی اصل حمزہ نہیں ہے. اس کو جانچنے کے لیے آپ نے کیا کیا، ان کا فعل پہلے دیکھیں. انشاء اسم ممدود کا فعل تھا نشاء، اور قراء کا جو اسم ہے اس کا جو فعل تھا وہ قراء تھا. آپ نے دیکھا ان دونوں افعال کے پاس ان کے حمزہ موجود ہیں، تو یہ ان کی اصل حمزہ ہو جائے گی. اب ان کی جمع مذکر سالم اور جو ہے مثنیٰ بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی حمزہ لگائے رکھنی ہے، ان کی حمزہ کو ختم نہیں کر سکتے. جیسے انشاء ہے انشاءان، انشاءین، قاعدہ تو وہی ہے، رفع کی حالت میں الف نون کا لگانا اور نصب کی حالت میں یا نون جزم والے یا نون کا لگانا، تو قاعدہ وہی رکھیں گے. قرا، قرآن، قرآئین، یہی قاعدہ ہے، یا نون لگانا، الف نون لگانا مثنیٰ کی حالت میں رفع اور نصب میں. اب جمع مؤنث سالم بنانی ہے تو انشاء کے ساتھ ہی الف تا لگا دیں گے. الف تا تو جمع مؤنث سالم کے لیے لگتی ہے، قاعدہ بھی وہی ہے. اور قراءات ویسے ہی لگانی پڑے گی، اس کی جمع مؤنث سالم بن گئی آرام سے. اب اس کا کیونکہ یہ انشاء جو ہے یہ جو مذکر نہیں ہے نا اسم، کیونکہ یہ مؤنث اسم کے طور پر یعنی استعمال ہوتی ہے، انشاءات ہی ہوتا ہے، اس کا مذکر نہیں ہوتا، کیونکہ مذکر سالم عاقل کا بنتا ہے ہمیشہ، اسی لیے اس کا نہیں بنایا ہوا. نیچے جو ہے قراء اس کا جو ہے بنایا ہوا ہے آپ کے لیے جمع مذکر سالم. تو آپ دیکھیں کہ حمزہ جو ہے اس کو وہ برقرار ہے جمع مذکر سالم کے طور پر بھی اس کے اندر، اور آگے واو نون لگایا ہوا ہے اور کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے قراؤن، یا حالت جر اور نصب میں قرائین ایسے پڑھا جا رہا ہے. اور قرائین اس کی حالت نصب اور جر مثنیٰ کی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو بار بار دہرائیں کہ اسم ممدود یہ ہے ایسا اسم ممدود جو ہے اس کے اگر ہم نے مثنیٰ اور جمع بنانا ہے مذکر السالم، تو اس کی حمزہ کو دیکھنا پڑے گا کہ اصلی ہے یا اس کی اصلی نہیں ہے. اصلی کی صورت میں حمزہ برقرار رہے گی اور اس کے ساتھ قاعدے کا اطلاق ہوگا، جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا یہاں پر. آئیے اب آگے چلتے ہیں. دوسری قسم کا جو اسم ممدود ہوتا ہے اس میں جو حمزہ ہوتی ہے اس کو دیکھنے، وہ حمزہ زائدہ کہلاتی ہے. اس میں موجود حمزہ اس کا اصلی حمزہ نہیں ہوتی، اور الف و حمزہ سے پہلے 3 اس اسم کے اصلی حروف ہوتے ہیں. یعنی 3 حروف جو ہوتے ہیں وہ اس اسم کے اپنے اصلی حروف ہوتے ہیں. حمزہ زائدہ جاننے کے لیے اس اسم کے فعل ماضی کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. خضراء، صحراء لفظ کا فعل ماضی خضرا اور صحرا ہیں جن میں حمزہ نہیں پائی جا رہی. یعنی یہ خضراء کو اگر آپ دیکھیں آپ پہچان جائیں گے کہ یہ اسم ممدود ہے، یعنی کھینچا جا رہا ہے. خضراء، صحراء، اس کو کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے. مگر آپ نے اس کی یہ حمزہ جو دیکھنی ہے کہ یہ اصلی ہے نہیں اصلی ہے، اس کو اگر میں نے مثنیٰ بنانا ہے اس خضراء کا، یعنی 2 سبز باغ یا 2 سبزے، تو میں یا پھر جمع بنانا ہے اس اسم کو، تو پھر مجھے سب سے پہلے اس حمزہ کو دیکھنا پڑے گا. دیکھنے سے مجھے پتا چلا، دیکھنے کے لیے میں نے کیا کیا، فعل ماضی جو ہے اس کو دیکھا، خضرا یا صحرا بنے ان دونوں کے، جن میں حمزہ نہیں پائی جا رہی پچھلے والے اس کی طرح. تو یہ اس کی حمزہ اصلیہ نہیں ہے خضراء کی، اس اسم ممدود کی، یہ اس کی حمزہ زائدہ ہے، یعنی اضافتاً اس کی لکھی ہوئی ہے. تو ان کے اسم ممدود کی اصل حمزہ اصلی نہیں بلکہ زائدہ ہے،
جب ایسے اسما کا مثنیٰ و جمع سالم بنائیں گے تو ان کی حمزہ حرف واو میں تبدیل کر لیں گے. جیسے آپ کے سامنے مثال ہے خضراء، اس کی حالت رفع جو ہے خضراوان ایسے ہو گئی، اور کس میں تبدیل کر لی؟ واو میں تبدیل کر لی. حمزہ اگر مثنیٰ بنانا ہے تو واو میں تبدیل، مثنیٰ یا اس کا جمع بنانا ہے تو واو لگا دیں، حمزہ واو میں چلی گئی، خضراوان ہو گئی حالت رفع میں، اور مثنیٰ نصب اور جر میں خضراوین ہو گیا. اسی طرح صحرا جو ہے اس کا مثنیٰ حالت رفع میں واو کے ساتھ صحراوان، اور نصب و جر میں صحراوین ہو گیا. اور جمع مؤنث سالم خضراوات یا صحراوات، صحرا کی صحراوات اور خضرا کی خضراوات، یعنی واو کے ساتھ ہی الف تا لگائیں گے. اسم ممدود جو ہے ان دونوں کا چونکہ وہ نہیں ہوتا تو آپ اس کے ساتھ واو نون لگانا، لیکن آپ دیکھیں ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے واو جو ہے وہ بنا دینا ہے حمزہ کو، تو یہ حمزہ زائدہ جو ہوتی ہے وہ واو میں تبدیل ہو جاتی ہے اسم ممدود کی. یہ دوسرا طریقہ ہے. اب آگے چلتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف. تیسری قسم جو ہوتی ہے وہ حمزہ منقلبہ کہلاتی ہے. یہ ایسی حمزہ ہوتی ہے، کچھ چیزیں یہاں پر جو تبدیل کرنے والی میں دیکھ لوں گی، یہاں پہ قسم نمبر 3 لکھنا چاہیے تھا. یہ ایسی حمزہ ہوتی ہے اسم ممدود کی جو اصل میں حرف واو یا یا سے بدلی ہوئی ہوتی ہے. جیسے لفظ اسم بنا بنیا اور اسم سما سموا، یہ جو ہیں ان کے جزر ہیں، اپنے اپنے ان جزر سے بنا ہے نا یہ. تو بیسکلی جو سموا اور بنیا یہ ان کے جذور ہیں، اور جذور آپ کو پتہ ہے بنیادی لفظ ہوتے ہیں جس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. ان کی حمزہ کے متعلق جاننے کے لیے اس میں موجود الف سے پہلے اگر 2 حروف ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ حمزہ منقلبہ ہے. یعنی الف سے پہلے 2 حروف ہیں تو یہ حمزہ منقلبہ سمجھ لیں اس کو آپ. الف سے پہلے جو واو یا یا سے بدلی ہوئی ہے، یعنی یہ الف سے پہلے جو 2 حروف ہیں یہاں پر یہ جو الف ہے وہ یا واو سے بدلی ہوئی ہے. ان اسماء کا مثنیٰ و جمع سالم 2 طریقوں سے بنا سکتے ہیں، یا تو حمزہ کو واو حرف میں تبدیل، یعنی اس میں آپ کی مرضی ہوتی ہے. جب آپ دیکھیں کہ الف سے پہلے 2 حروف ہیں آپ کے پاس اسم ممدود کے اندر، جیسے سما اور بنا دیا ہوا آپ کو، الف سے پہلے با اور نون ہے ادھر، اور سما کے لفظ میں اسم میں آپ کے پاس الف سے پہلے سین اور میم کے 2 حروف ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کی جو حمزہ ہے وہ حمزہ منقلبہ ہے. اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ اسے یا واو سے بدل دیں مثنیٰ بناتے وقت، یا ان کو یا سے بدل دیں، اور وہی اطلاق کریں قواعد کا جیسا کہ آپ کو مثنیٰ کا اور جمع سالم کا بتایا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر بنا لفظ تھا آپ کے پاس، حالت رفع میں اس کو آپ بنا آن بھی کہہ سکتے ہیں، بنا وان بھی کہہ سکتے ہیں، نصب میں بنا عین یا بنا وین. جب آپ نے اس کی جمع مؤنث سالم بنانی ہے تو بنا آت یا بنا وات، واو میں اسے بدل دیں یا حمزہ سے بدل دیں اس کو، یعنی بنا آت کو آپ بنا یہ جو حمزہ ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دیں اور الف نون لگا دیں، یہ آپ کی مرضی ہے. یا آپ نے حمزہ کو واو سے بدلنا ہے تو آپ اس میں واو سے بدل سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس صفا ہے تو صفاآن یا صفاوان، حمزہ کو واو سے بدلنا چاہتے ہیں یا صفا کے اپنے حمزے کے ساتھ ہی اس کو، یعنی حمزہ منقلبہ ہو گئی نا یہ والی، یا تو اس کو واو سے بدل کے مثنیٰ کر دیں، کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اسی صفا کے حمزہ کے ساتھ ہی اس کو لکھنا ہے مثنیٰ بنانا ہے تو وہ آپ کی مرضی. دونوں طریقے جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے. تو آپ کے سامنے 3 مثالیں میں نے دے دی ہیں اسم ممدود کی، اور ان کا قاعدہ سمجھا دیا ہے. آپ اسے بار بار پڑھیں اور بار بار دیکھیں تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ نئے سبق کی ابتدا میں لیے گئے ان اسماء کو آپ بآسانی دیے گئے جدول کے مطابق اب لکھ سکتے ہیں. یعنی مصطفیٰ، وفا، المنادى، صحرا، یہ ہم نے پہلے لیے تھے، میں نے بتایا تھا ان سبق شروع کرنے سے پہلے. اور اس طرح کے بہت سے اسماء آپ کو قرآن میں بھی مل جائیں گے. کوئی بھی عربی کتاب لے لیں، کوئی کہانی لے لیں، اس میں پڑھیں، آپ کو اس طرح کے اسماء کی ایک لسٹ بناتے جائیں. طریقہ کار بتا رہی ہوں نا آپ کو یاد کرنے کا، دہرانے کا. تو ان سب اسماء کی، جیسے میں نے یہاں پر وہ جو اسماء دیے تھے آپ کو اور پوچھا تھا کہ ان اسماء کو آپ بتائیں کہ یہ اسماء کون کون سے ہیں. پہلے تو آپ ان اسماء کو اس جدول کے تحت تقسیم کر دیں کہ اسماء خمسہ ان میں سے جو ہیں وہ میں نے یہاں لکھ دیے، اسماء منقوصہ کون سے ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے، اسماء مقصورہ کون سے ہیں وہ یہاں لکھے جائیں گے، اور اسماء ممدودہ جو ہیں وہ ان کا طریقہ کار کیسا تھا سوچیں اس کو اور اس کو یہاں پر لکھ دیں اس طرح.
پہلا طریقہ تو یہ ہو گیا ان اسما کو کی ڈسٹریبیوشن کرنے کا کہ یہ اسما کس کس طرح کے اسما ہیں اور یہ ان کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں. تو وہ طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو، اس طرح کر لیں. یا آپ یہ کریں کہ مختلف جو اسما ہیں جو آپ کو دے دیے چلیں انہی کا دیکھ لیں، ان کا مثنیٰ اور جمع بنا کر ان کے قاعدے کی مشق بھی کر لیں. اب آپ نے یہ نکال دیے، پہلا پارٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو آپ نے جدول جو لکھا ہوا تھا اس کے ذریعے ان اسما کو آپ نے الگ الگ اپنے قاعدے کے مطابق لکھ لیا کہ یہ اسما یہ کہلاتے ہیں عربی میں. اب ان کا مثنیٰ و جمع بنانے کی کوشش کریں تو آپ وہ تمام قاعدے جو ہیں وہ ان کا مراجعہ ہو جائے گا جو آپ نے اپنے پچھلی سلائیڈ سے میں نے آپ کو دے دیے ہیں اور آپ نے دیکھ لیے ہیں. ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے سبق میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.